अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून, एपिसोड नंबर 60। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हेज़ल अपनी एनजीओज़ के सिलसिले में एक सेमिनार अटेंड करने इस्लामाबाद गई हुई थी। सेमिनार अटेंड करने के बाद वो एनजीओज़ के मुख्तलिफ वर्कर्स से मिल रही थी जो दूसरे एनजीओ से ताल्लुक़ रखते थे। इस सेमिनार में औरतों की तादाद ज़्यादा थी। वो जिस एनजीओ से मुंसलिक थी वो ख़वातीन पर मुश्तमिल थी। अभी भी वो मिस कुदसिया जो इस अदारे की हेड थी, इनके साथ खड़ी मुख्तलिफ ख़वातीन से बातें कर रही थी। दूसरे एनजीओज़ के मसाइल सुन रही थी कि अचानक मोबाइल पर किसी की कॉल आते देखकर वो नंबर को हैरत से देखती सबसे एक्सक्यूज़ करती बाहर आई। हेलो। हेज़ल ने फ़ोन कान से लगाए आहिस्तगी से कहा, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें पिक करता हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे घर चलेंगे। स्पीकर पर गूंजती जाजिम की सर्द आवाज़ पर वो लब भी नच गई। जाजिम, मैं इस्लामाबाद में हूँ, एक सेमिनार के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। हेज़ल ने सपाट और ठहरे लहजे में कहा, जानता हूँ तुम इस्लामाबाद में हो और मैं यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ। थोड़ी देर बाद तुम्हें पिक करता हूँ। वो अपनी बात कहकर कॉल कट कर चुका था। हेज़ल इसके हुक्मिया लहजे पर झुंझला कर रह गई। उसे शदीद हैरत भी हुई थी। जाजिम जो हर वक्त उससे नफ़रत और लातल्की का दम बढ़ता थकता नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखता था। वो गहरी सांस लेती जाजिम के अजीबो गरीब रवैये के मुतालिक सोचने लगी। वो इन 2 सालों में जाजिम के रवैये और इसकी तकलीफ़दा बातों की वजह से खुद को इससे सदियों के फासले पर महसूस करती थी। वो इसके साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। वो इसकी आंखों और लहजे में अपने लिए हक़ारत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अपनी सोचों में गुम अंदर हॉल की जानिब बढ़ी जब वो किसी से बुरी तरह टकराई। किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाला था। अपने सामने बुरहान खानज़ादा को देखकर हेज़ल की आंखों में हैरत का तासुर उभरा था। वो ब्लैक पैंट कोट में काफ़ी फ्रेश और पुरकशिश लग रहा था। लबों पर वही नरम मुस्कुराहट थी जो हेज़ल को देखते ही इसके लबों पर रक्स करने लगती। वो गड़बड़ाती हुई इससे दूर हुई। आई एम सॉरी हेज़ल, अगर मैं तुम्हें ना संभालता तो तुम इस दीवार से जा टकराती। बुरहान ने अपने पीछे मौजूद दीवार की तरफ इशारा किया। हेज़ल ने शर्मिंदा होते दीवार को देखा जो बुरहान की पुश्त पर 2 कदम के फासले पर थी। वो अपनी सोचों में इतनी माहूर थी कि अगर वाकई में बुरहान उसे ना संभालता तो वो दीवार से जा टकराती। बहुत शुक्रिया बुरहान। हेज़ल ने लब काटते नज़रें झुकाए कहा। बुरहान ने उसे लब काटते बगौर देखा था। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये आदत हेज़ल की आज भी बरकरार थी जो बुरहान खानज़ादा को सबसे ज़्यादा नापसंद थी। वो बिना पलके झपकाए इसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। बरसों की प्यास थी जो इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं थी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हेज़ल ने नज़रें उठाए सवाल किया तो बुरहान ने गड़बड़ाते हुए अपनी नज़रें चुराई। मैं यहाँ पर एक बिज़नेस मीटिंग में शरीक होने आया हूँ, बुरहान ने संजीदगी से कहते अपनी निगाहों का मरकज़ अपने चमकते स्याह बूटों को ठहराया। अगर वो इस सहाराना आँखों वाली जादूगरनी को नज़र भर कर मज़ीद देख लेता तो इसके लब बेख्तियार होते इसकी नीली गहरी समुंदर सी आंखों को चूम लेते। वो लोग इस्लामाबाद के बहुत बड़े होटल में मौजूद थे। होटल के एक हॉल में इनका सेमिनार मुनक्कद था। बुरहान ने बहुत मुश्किल से अपनी नज़रें हेज़ल के खूबसूरत चेहरे से हटाई जो उसे सारी दुनिया से बेनियाज किए हुए थी। आज यहाँ इसकी मौजूदगी की वजह सिर्फ हेज़ल थी। इस दिन हेज़ल की आंखों में नमी देखकर वो बहुत बेचैन हो गया था। उसे हेज़ल कहीं से भी खुश नहीं लगी थी। जाजिम के नाम पर इसकी नीली आंखों में उभरती नमी उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। 2 साल पहले हेज़ल के निकाह का सुनकर वो टूट गया था, बल्कि बेमौत मर गया था। इस मुल्क में रहना इसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो गया था। अपना घर बेचकर इसने अपना कर्ज चुकाया और बाकी के पैसों से इसने कुछ शेयर्स खरीद लिए। बुरहान की किस्मत अच्छी थी। इसके ख़रीदे हुए शेयर्स की कीमत मार्केट में काफ़ी बढ़ गई। इसने अपने शेयर्स बेचकर जो करोड़ों में थे अपने एक दोस्त के साथ बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिए और ख़ुद पाकिस्तान से बाहर चला गया। इसने वहाँ बहुत से कंपनियों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाकर अपने छोटे से बिज़नेस के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हासिल किए। यहाँ पाकिस्तान में इसके दोस्त की दिन रात की मेहनत के नतीजे में इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था।
ان کی کمپنی اب اچھی اور نامور کمپنیوں میں شامل ہوتی تھی۔ قسمت نے اسے سب کچھ دے دیا تھا۔ اگر اس کے پاس کسی چیز کی کمی تھی تو صرف محبت تھی، جو اسے صرف ایک وجود سے تھی، جو کہ اس کی زندگی تھی۔ یہاں آ کر اس کی ملاقات ہیزل سے ہوئی تو تھوڑی سی انویسٹیگیشن کے بعد اسے پتہ چلا ہیزل کی رخصتی نہیں کوئی جازم 2 سالوں سے دبئی میں تھا اور ہیزل پچھلے 2 سالوں سے ایک NGO سے منسلک ہے۔ دل تو آج تک اسے ایک پل کے لیے نہیں بھولا تھا، مگر ہیزل کی آنکھوں کی نمی نے اسے پچھلے 2 دنوں سے سونے نہیں دیا تھا۔ آج وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہیزل کے پیچھے خوار ہوتا یہاں چلا آیا تھا۔ ہیزل، کیا تم میرے ساتھ ایک کپ کافی پی سکتی ہو؟ برہان نے التجائیہ لہجے میں سوال کیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں نرم گرم جذبات تھے جو آج بھی پوری شدھمت سے برہان کی آنکھوں میں ہیزل کو دکھائی دیے، بلکہ اب ان جذبات کی حدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ہیزل اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبوں سے نظریں چرا گئی۔ برہان کی آفر پر اس نے کچھ پل سوچا ضرور تھا۔ اچانک اسے جازم کا خیال آیا، جو کسی بھی لمحے ادھر پہنچ سکتا تھا۔ وہ اسے برہان کے ساتھ دیکھ کر کیسا ریئیکٹ کرتا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی وہ ریئیکشن بہت شدید ہوتا۔ شاید وہ برہان خانزادہ کی جان لے لیتا۔ "آئی ایم سوری برہان، میری فلائٹ کچھ ہی دیر میں ہے، مجھے نکلنا ہوگا۔" ہیزل نے شائستگی سے انکار کرتے اپنے قدم ہوٹل سے باہر کی جانب بڑھائے۔ کیب میں بیٹھتے اس نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا رخ کیا تھا۔ وہ جازم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اسے بتائے بغیر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ برہان خانزادہ اس کے جانے کے بعد گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ اس کے انابی لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ پتہ نہیں اس دل کو اور کتنا خوار ہونا تھا۔ اس دل کو اس کی منظر ملنی بھی تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ دل خوش فہم ہونا جانتا ہے۔ وہ بھی خوش فہم ہو چلا تھا۔ برہان نے کوٹ کی جیب سے بلیک سن گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگاتے ابھرتی نمی کو چھپایا تھا۔ ہوٹل سے باہر نکلتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جہاں ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاویز میٹنگ روم میں بیٹھا حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کی کمپنی نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا تھا۔ وہ لندن میں رہ کر اس کمپنی کو چلاتا رہا تھا۔ ہر ہفتے وہ تمام آف سٹاف کے ساتھ ایک لائیو ویڈیو کانفرنس کرتا تھا، جس میں حیا کبھی شامل نہیں ہوتی تھی۔ نہ ہی شاویز چاہتا تھا وہ اس ویڈیو کال میں شریک ہو، لیکن اب وہ پاکستان آ گیا تھا۔ ایک دوسرے سے لاتعلقی اب ناممکن تھی۔ وہ جانتا تھا حیا نے پچھلے 2 سالوں سے اس کمپنی کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے۔ اب کمپنی کا کوئی بھی پروجیکٹ اس کی شمولیت کے بغیر ادھورا تھا۔ آج کی میٹنگ میں بھی حیا کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس پروجیکٹ کو وہی ہینڈل کر رہی تھی۔ پروجیکٹ کے متعلق بریفنگ بھی اسی نے دینی تھی۔ اسی کے بنائے گئے ڈیزائنز اس پروجیکٹ میں استعمال ہو رہے تھے۔ وہ میٹنگ روم میں بیٹھا کوفت سے حیا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے حیا کی یہ غیر ذمہ داری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ میٹنگ ممبر ان کے بھی چہروں پر ناگواری اور کوفت کا تاثر تھا، جسے محسوس کرتے میٹنگ روم میں بیٹھے افراد کو ایک نظر دیکھتے شاویز نے لب بھنچتے میٹنگ شروع کی۔ پروجیکٹ کے متعلق اہم پوائنٹس ڈسکس کرتے اسے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ حیا دروازہ نوک کرتی فائلز ہاتھوں میں پکڑے اندر داخل ہوئی۔ سب کو سلام کرتی وہ اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ "آئی ایم سوری، مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔" حیا نے شائستگی سے میٹنگ میں موجود تمام ممبران سے معذرت کی۔ شاویز نے پہلو بدلتے حیا کو دیکھا، جو ڈیپ ریڈ کلر کے کھلے سے فلیپر نما ٹراؤزر پر فل سلیوز میں بے حد شارٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، جس کے گلے پر ریڈ موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔ دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ کمر تک آتے اپنے سنہری بال ہمیشہ کی طرح کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جس سے اس کے خوبصورت چہرے کی تنابناکی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ شرٹ کی فٹنگ میں اس کے بدن کے خد و خال بہت دلکش لگ رہے تھے۔ وہ بہت کانفیڈنٹلی سب کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاویز کو اس نے مکمل اگنور کر رکھا تھا۔ حیا کی لاتعلقی اور نظر انداز کرنا شاویز کے اندر جلتے شعلوں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر حیا کو مکمل اگنور کیے میٹنگ ارکان کی طرف متوجہ ہوا، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر حیا کی طرف چلی جاتی، جو شعلہ جوالا بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہو کر آنے کی؟ سادگی میں بھی تو یہ میٹنگ اٹینڈ کی جا سکتی تھی۔ اگر تیار ہو بھی گئی تھی تو کیا ضرورت تھی
ہونٹوں کو اتنے تیز رنگ میں رنگنے کی۔ شاویز نے اس کے سرخ یاقوتی شناخگری فی ہونٹوں کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے سوچا، سامنے بیٹھی لڑکی ہمیشہ اس کا ضبط آزماتی تھی، آج بھی وہ ضبط کی انتہا پر خود کو محسوس کر رہا تھا۔ شاویز نے ایک دفعہ پھر سے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے بے چینی سے چیئر پر پہلو بدلا۔ حیا اپنے ڈیزائنز دکھانے کے لیے پروجیکٹر کی طرف بڑھی۔ شاویز اسے بغور دیکھتا اس کی اب کی بار پریشان ہوا۔ حیا کے گال بہت سرخ ہو رہے تھے، آنکھیں بھی گلابی ہو رکھی تھی۔ چیئر سے اٹھتے وقت اس نے اپنے سر کو تھاما، پروجیکٹر آن کیے، وہ بہت کانفیڈنٹلی اپنے ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ حیا نے پروجیکٹر کی طرف مڑتے ایک دفعہ پھر سے اپنے سر کو تھاما تو شاویز نے چیئر سے اٹھتا بے چینی سے اس کی طرف بڑھا۔ حیا کو کندھے سے تھامے اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ حیران ہوتی شاویز کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے مقابل کھڑا بہت گہری نظروں سے مگر پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دہکتے جلتے گال مزید دہک اٹھے۔ وہ میٹنگ میں موجود تمام ممبران کی پرواہ کیے بغیر اسے محوریت سے دیکھ رہا تھا۔ حیا خوف سے تمام ممبران کی طرف نگاہ ڈالتی مسکرائی۔ شاویز کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ شاویز نے 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے اپنی 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھیں۔ شاویز کو لگا جیسے اس نے جلتے انگاروں کو چھو لیا ہو۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے حیا۔ شاویز نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا جو اسے ماتھے سے بھی زیادہ گرم لگا تھا۔ معمولی سا بخار ہے، میں نے میڈیسن لے لی ہے، ابھی اتر جائے گا۔ شاویز کی آنکھوں میں موجود ڈیر و فکر مندی دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ میٹنگ روم میں سب کے سامنے اس کے انداز پر جھنجھلا کر کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ یہ معمولی سا بخار لگ رہا ہے تمہیں؟ اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ کیا ضرورت تھی آفس آنے کی؟ شاویز کی آواز یکدم اونچی ہوئی جس پر حیا لب کاٹ کر رہ گئی۔ شاویز اس وقت ہم میٹنگ میں ہیں، پلیز۔ حیا نے بے بسی سے کہا۔ میٹنگ میں موجود افراد اب عجیب نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آئی ایم سوری جنٹل مین، یہ میٹنگز ہم مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ میری وائف کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ شاویز نے میٹنگ ممبران کی طرف متوجہ ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ میٹنگ ممبران کے چہروں پر ناگواری کا تاثر لہرایا تھا۔ وہ احتساب میں سر ہلاتے خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ شاویز، یہ کیا حماقت کی ہے آپ نے؟ انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ کافی سنجیدگی اور خاموشی سے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ یقیناً وہ یہ ڈیل کینسل کر دیں گے۔ اٹس ناٹ پروفیشنل بیہیویئر۔ حیا ناگواری سے کہتی آگے کی جانب بڑھی۔ زوردار چکر آنے پر اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھاما تو شاویز نے اسے اپنی باہوں میں بڑھا۔ باڑ میں جائے یہ بزنس اور پروجیکٹ، ایسے ہزاروں پروجیکٹ میں تمہارے سر سے واڑ دوں۔ شاویز نے بھاری آواز میں کہتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اس کی فکر اور باتوں پر حیا کی جلتی آنکھیں مزید سلگتی بھیگ اٹھیں۔ بس کریں شاویز یہ جھوٹی فکر ظاہر کرنا۔ پچھلے 2 سالوں میں ایسی کئی راتیں اور دن آئے ہیں جب میں تیز بخار میں مبتلا تھی، مگر تب آپ پاس نہیں تھے میرے۔ آئندہ بھی ایسی بے شمار راتیں آئیں گی جب آپ میرے قریب نہیں ہوں گے۔ کیوں اس نفرت کرتے دل کو پھر سے محبت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں جو اب ممکن نہیں رہا؟ حیا زمان شاہ کو اب کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ شاویز شاہ سے یہ دل اب ہمیشہ نفرت کرے گا، کیونکہ یہ سزا حیا زمان شاہ نے خود کو شاویز شاہ پر اعتبار کرنے کی صورت میں دی ہے کہ وہ ساری زندگی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے گزارے۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے نفرت میں کیسی اذیت ہوتی ہے، کتنا جلنا پڑتا ہے شمع کی طرح قطرہ قطرہ۔ حیا نے بھیگے لہجے میں کہتے کانپتے ہاتھوں سے شاویز کو اس سے دور کیا کہ شاویز یکدم اس کے قریب ہوتا حیا کے سرخ لبوں پر جھک گیا۔ حیا اس کی باہوں میں اس کی شدت پر کانپ گئی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے حیا کے نازک لبوں پر اپنی جنونیت بکھیر رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے حیا کا بدن نکاہت زدہ تھا، اوپر سے شاویز کی جنونیت پر وہ بالکل بے حال ہو گئی۔ شاویز نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بڑھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی بہتے آنسوؤں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ نفرت ہو یا محبت، میں جنونیت کا قائل ہوں۔ شاویز شاہ بھی ہمیشہ حیا زمان شاہ سے نفرت کرے گا، اور میری نفرت سہنے کے لیے تمہیں زندہ رہنا پڑے گا، ہر حال میں زندہ رہنا پڑے گا۔ شاویز اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے بھاری آواز میں بولا۔ حیا نے آنکھیں میچے
سسکی لی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ شاویز کہتا ہوا اس کا ہاتھ تھامے آفس سے باہر نکل گیا۔ ہیزل کو اسلام آباد سے واپس آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی۔ وہ فریش ہو کے بلیک نائٹ سوٹ میں پہنے باہر لانچ میں آئی۔ وہ حیا کو تلاش کرتی اس کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اسے کمرے میں نہ پا کر ہیزل کافی حیران ہوئی۔ اس نے حیا کو کال ملائی جو 2 بیلز کے بعد اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ ہیزل میں آج رات اپنی دوست زنیشا کی طرف رکوں گی۔ اسپیکر پر حیا کی بوجھل اور مضطرب آواز گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہیزل کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتی حیا کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ وہ مضطرب سی اپنے لمبے چاکلیٹی بالوں میں انگلیاں چلاتی حیا کے روم سے منسلک بالکونی کی طرف بڑھی۔ حیا کی مضطرب آواز سن کر وہ بے سکون ہوئی تھی۔ حیا کے لہجے کی تھکن اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ رہی تھی حیا کا آج اپنی دوست کی طرف رہنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنی ہی فیلنگ سے نظریں چراتی وہ اس سے بھاگ رہی تھی۔ ہیزل کمرے کے ٹیرس کی ریلنگ پر ہاتھ جمائے شاہ ولا کی خوبصورت وسیع عریض لان پر نظریں جمائے گہری سوچ میں گم تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے سردی کی آمد جلدی ہو گئی تھی۔ ہیزل کو یہ ٹھنڈی ہوا اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بنا کسی گرم کپڑے کے سلک کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ کوئی ٹیرس کا دروازہ دار سے کھولتا ٹیرس کی طرف بڑھا۔ شیشے کے سلائڈنگ ڈور آپس میں زوردار انداز میں ٹکرائے تو ہیزل ہڑبڑاتی ہوئی ٹیرس میں داخل ہونے والے وجود کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنے سامنے جاسم کو دیکھ کر وہ حیران ہونے کے ساتھ خوفزدہ بھی ہوئی۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ چہرے پر شدید قسم کی ہولناکی لیے اسے گور رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ جاسم اس کی طرف بڑھتا غیظ و استحصال سے داڑا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ ہیزل نے ریلنگ کے ساتھ لگتے جاسم کی سرخ آنکھوں کو بے غور دیکھتے ناسمجھی سے پوچھا۔ جاسم کے چہرے پر چھائی استحصال کی سرخی سے اس کا معصوم دل لرز رہا تھا۔ بظاہر خود پر قابو پاتے اس نے جاسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال کیا۔ میرا مطلب تم اچھی طرح سمجھ چکی ہو۔ یہ انجان بننے کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو۔ وہ ہیزل کے دونوں اطراف ریلنگ پر ہاتھ جماتا گرایا۔ مجھے کچھ نہیں پتا جاسم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیزل نے اس کی پرتپش بھاپ چھوڑتی سانسوں سے گھبراتے اپنی آنکھیں سختی سے مینچی۔ 2 سالوں بعد وہ اس کے اتنے قریب تھا۔ اس کی قربت ہیزل کے لیے آج بھی جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ جاسم کے لیے اس کے دل میں پہلے کی طرح جذبات نہیں رہے تھے۔ اگر تھے بھی تو وہ سینے میں کہیں دفن ہو چکے تھے، مگر مقابل کا خوف آج بھی اس کے حواسوں پر قائم تھا۔ ہیزل نے پوری قوت سے جاسم کو اس سے دور دھکیلا۔ جاسم جو اس کی جھکی بند آنکھوں پر لرزتی پلکوں اور کپکپاتے لبوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی سندل سی خوشبو سے جاسم کو اپنی سانسوں کی آمدرفت میں رکاوٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اگر اس وقت اس کا دل جلتے بانپروں کی لپیٹ میں نہ ہوتا تو وہ یقیناً وہ اپنے سامنے کھڑی حسن کی دیوی کو خود میں سمو کر اپنی سانسوں میں قید کر لیتا، لیکن اس وقت اسے اپنے چار سو ایسی تپش محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کا بدن آگ کی لپیٹوں میں موجود ہو۔ ہیزل کے دھکا دینے پر وہ خود یکدم لڑکھڑاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپا کھو کر ہیزل کے 14 طبق روشن کرتا جاسم کی نظر شاویز پر پڑی، جو اپنے کمرے کی بالکونی پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ اپنی کنپٹی دباتا لب بنچ کر رہ گیا۔ ہیزل کا ہاتھ پکڑے وہ ایک ہی چست میں کمرے میں داخل ہوتا اسے بیڈ پر پٹک گیا۔ وہ جاسم کے جارحانہ تیور دیکھتی جلدی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی، مگر جاسم اس کی کمر کو جکڑے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ جاسم چھوڑیں مجھے، ہیزل خود کو چھڑواتی پوری قوت سے چلائی۔ جاسم نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے دیوار میں پٹکا۔ اس کے بے رحمانہ عمل سے ہیزل کی کمر میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے کڑھاتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے جاسم کو دیکھا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتا ہیزل پر جھکا۔ میرے سوال کا جواب سیدھے اور آسان لفظوں میں دینا ہیزل۔ میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں، مگر تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ سکتی ہو یا نہیں۔ جاننا چاہتا ہوں تمہاری یہ معصومیت تمہارے لفظوں کا ساتھ دیتی بھی ہے یا نہیں۔ دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری زبان لفظ ادا کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہے یا نہیں۔ جاسم گہرے سانس لیتا سر سپاٹ لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیسا سوال جاسم، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
وہ بری طرح جھنجھلاتے ہوئے چیخی۔ جازم کا خوف اپنی جگہ، مگر جازم کا وہ اب خود پر کوئی حق نہیں سمجھتی تھی۔ آواز نیچے ہیزل، خبردار اگر یہ آواز میرے سامنے اونچی کی تو تمہارے حلق میں زبان اور سینے میں دل نہیں رہے گا۔ مجھے شفاق بننے پر مجبور مت کرو۔ جازم اس کی نیلی آنکھوں کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا گھرایا۔ سارے فساد کی جڑ یہ نیلی آنکھیں ہی تو تھی، جو آنکھیں جھپکتے ہی جازم کی آنکھوں کے پردوں پر لہرانے لگتی۔ شفاق؟ وہ جازم کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتی تزائیہ ہنسی۔ آپ صرف شفاق نہیں، شفاق ترین ایک ظالم شخص ہیں، جو دوسروں سے اس کا سب کچھ چھین کر خود پر مظلومیت کا ٹیگ لگائے پھرتے ہیں۔ میری زبان میرے لفظوں کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں میں نہیں جانتی، مگر آپ کی آنکھوں نے کبھی آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ کی آنکھیں تو ہمہ وقت آپ سے دغا کرنے کو تیار رہتی ہیں۔ انہی آنکھوں سے میں نے بھی کبھی دغا کھایا تھا۔ آپ کے لفظوں نے کبھی آسمان کی بلندیوں پر نہیں پہنچایا، لیکن زمین پر ضرور پٹکا ہے، وہ بھی گہری کھائی میں، جہاں صرف ذلت کا اندھیرا ہے۔ وہ درد و کرب سے بولتی زخمی سا مسکرائی۔ جازم کے کہے لفظ آج بھی اسے اپنے کانوں میں سنائی دیتے تھے۔ تب اسے اپنا آپ بہت آزاں محسوس ہوتا تھا۔ اتنا حقیر اور عارضاں تو اسے کبھی اس کے رشتوں نے نہیں کیا جتنا جازم نے چند لمحوں میں کر دیا تھا۔ ڈونٹ چینج دا ٹاپک ہیزل، لفظوں کے ہیر پھیر سے تم اپنے دیے گئے دھوکے سے نظریں نہیں چرا سکتی۔ میں بھی تمہاری انہی آنکھوں سے دھوکا کھا بیٹھا تھا، تمہارے چہرے کی معصومیت سے دغا کھا بیٹھا تھا۔ دغا دینے والے گھائل ہونے کا شکوہ کرتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ ہیزل کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا زہریلے لہجے میں بولا، کم ٹو دا پوائنٹ، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ جازم نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی وحشی گرفت میں جکڑتے اپنے سوال دوہرایا۔ میں کسی کے ساتھ نہیں آئی، اکیلی آئی ہوں میں۔ ہیزل اس کی وحشی گرفت پر سسکتی ہوئی بولی۔ جازم کی ٹھنڈی کھرتری انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں گڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم ہیزل، جھوٹ، تم برہان خان زادہ کے ساتھ آئی ہو۔ جازم اس سے دور ہوتا دوڑا۔ کمرے میں رکھے واز کو اس نے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو وہ نیچے گرتا کرچیوں میں بکھر گیا۔ ہیزل اس کے انداز و اطوار پر خوف سے دیوار میں سمٹ گئی۔ یہ جھوٹ ہے جازم، میں برہان کے ساتھ نہیں آئی، ہیزل نے زمین پر بکھری کرچیوں کو دیکھتے نم لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ برہان خان زادہ سے آج تم اسلام آباد میں ملی تھی یا نہیں؟ جازم نے اس کے مقابل آتے برفیلے لہجے میں پوچھا۔ ہیزل اس کے سرد لہجے اور آنکھوں میں اتری خون دیکھ کر سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے سوال کا جواب دو ڈیم اٹ، یوں مت دیکھو مجھے۔ جازم اس کے اعتراف میں دیوار پر مکہ مارتا چلایا۔ وہ صرف 5 منٹ کی ملاقات تھی، برہان وہاں میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی تم، ورنہ میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ہیزل کے لہجے میں برہان کے لیے عزت محسوس کر کے جازم کے دل میں غم و غصے کا طوفان اٹھا۔ اس نے ہیزل کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے اپنے لیے خوف کے علاوہ کوئی جذبہ نظر نہ آیا، نہ عزت کا اور نہ ہی محبت کا۔ یہاں آئے ہوئے اسے 2 دن ہوئے نہیں، لیکن تم سے اس کی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور کتنے حسین اتفاق ہونا باقی ہیں۔ جازم نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے چبھتے لہجے میں سوال کیا۔ ہوش میں تو ہیں جازم، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہیزل اس کی بات کا مطلب سمجھتی بلبلا اٹھی۔ ایک کردار ہی تو تھا اس کے پاس، اگر اس کا کردار بھی وہ اپنے لفظوں سے داغدار کر دیتا تو کیا رہ جاتا ہیزل کے پاس؟ ہوش میں میں ہوں تم بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر اس برہان خان زادہ کے پاس چلی جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم جب تک زندہ رہو گی صرف جازم شاہ کی ملکیت رہو گی، صرف میری بن کر۔ وہ خون اتری آنکھوں کے ساتھ چلایا۔ آپ کی سوچ بھی بالکل آپ کی طرح انتہائی شفاف ہے، میں اپنی لیمٹس جانتی ہوں، معلوم ہے مجھے آپ کے نکاح میں ہوں میں۔ مجھے شریعت اور یہ سوسائٹی اس بات کا حق نہیں دیتی کہ میں کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنی سوچوں کے ساتھ بھی دغا کروں۔ نفرت ہو یا محبت، اگر میرے دل میں کسی کے لیے ہے تو وہ صرف آپ کی ذات ہے۔ کبھی اس دل نے آپ سے شدید محبت کی تھی، اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ افسوس آج یہ دل آپ سے نفرت کرتا ہے، اتنی کہ وہ بھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ نفرت سے پھنکاری ہیزل کے الفاظ مقابل کی سماعتیں برداشت نہ کر سکی۔ اعصاب شدید
باری ہوتے چٹک چکے تھے۔ لفظوں کی اذیت کیسے مارتی ہے یہ احساس اسے بخوبی ہوا تھا، مگر افسوس اس وقت بھی اپنی ذات، اپنی تکلیف ہی جازم شاہ کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ شریعت اور سوسائٹی کی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی نہ ہی تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حق رکھتی ہو، کیونکہ جس ماں کے بطن سے تم نے جنم لیا ہے، اس نے صرف اپنی نفس کی تسکین کرتے اپنی راتیں رنگین کی تھی۔ اس نے ایک بار بھی شریعت اور سوسائٹی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اگر سوچتی تو آج شاید تمہارے پاس تمہارے باپ کا نام ہوتا۔ جازم کی سفاکی پر مبنی الفاظ ہیزل کی روح تک گھائل کر چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر وہ شدید پاگل ہو چکا تھا، اس لیے اب کی بار اس نے ہیزل کو اپنے لفظوں کی مار ماری تھی۔ ہیزل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جازم کے اندر کے سفاک انسان کو بہت تسکین پہنچی تھی، لیکن سینے میں چھپی دھڑکنوں نے ساکت ہو کر اسے اچھی طرح احساس دلایا تھا۔ مقابل کی تکلیف پر وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو کر خاموش بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جازم کے الفاظ سنتی کڑپ سے آنکھیں میچ گئی۔ ہیزل کی آنکھوں میں آنسو، چہرے پر اذیت کے سائے لہراتے دیکھ کر وہ شدید بے چین ہوا۔ اسے تکلیف دینے کے لیے جازم نے یہ الفاظ بولے تھے، مگر اب ہیزل کی تکلیف اسے اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ رخصتی نہیں کروں گی جازم، آپ نے مجھے طلاق نہیں دینی تو مت دیں، میں ساری عمر آپ کے نکاح میں رہنے کو تیار ہوں، مگر آپ کے ساتھ ایک کمرے میں اگر کچھ پل بھی مزید رہی تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤں گی میں۔ وہ زخمی لہجے میں کہتے آگے بڑھی کہ ٹوٹے کانچ کی کرچیاں اس کے پاؤں میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ درد سے کراہتی ہوئی وہیں زمین پر دوزانوں بیٹھتی چلی گئی۔ جازم اس کے پیروں سے خون نکلتا دیکھ کر تڑپتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ پنجوں کے بل بیٹھتے اس نے ہیزل کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، جسے ہیزل نے نفرت سے جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می جازم، اتنی مجھے کانچ کے چبھنے سے تکلیف نہیں ہوئی جتنا آپ کے چھونے سے ہوئی ہے۔ مجھے صرف آپ کے لفظوں سے نہیں بلکہ آپ کے لمس سے بھی نفرت ہے۔ نفرت ہے مجھے آپ کے لمس سے اور آپ سے۔ وہ اذہانی چیخی۔ جازم دانت پر دانت جمائے اسے چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل نے اپنے پیر میں پیوست کانچ کے ٹکڑے کو ایک نظر دیکھا، دوسرے ہی لمحے بے رحمی سے کانچ کا ٹکڑا اس نے کھینچ نکالا تھا۔ خون تیزی سے اس کے پیروں کو لہولہان کرنے لگا، مگر وہ بے حس بنی اپنے دوسرے زخمی پیر کو دیکھ رہی تھی، جہاں کانچ کا ٹکڑا کافی گہرائی تک اندر گیا ہوا تھا۔ ہیزل نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کانچ کے ٹکڑے کی طرف بڑھایا، لیکن اگلے ہی پل اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ بھی ایک عام انسان تھی جسے درد ہوتا تھا، بہت شدید درد۔ اس نے آنکھیں میچتے اپنا ہاتھ پھر سے اس کانچ کے ٹکڑے کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ ٹکڑا بھی بے رحمی سے کھینچ کر نکالتی، جازم نے اسے دونوں بازوؤں میں لیے آرام سے اٹھایا۔ ہیزل نے چٹپٹاتے ہوئے اس کے اثار سے نکلنا چاہا، مگر وہ اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ بہت احتیاط اور نرمی سے اس نے ہیزل کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے پاؤں کی طرف بڑھتے ہیزل کے پاؤں کے تلوے سے کانچ کا ٹکڑا اس نے کھینچ کر نکالا تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ جازم کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ شدید سرخ ہوئی تھیں۔ ہیزل کا درد اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کاش وہ سمجھ پاتا، اس کے کہے لفظ ہیزل کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ جازم نے اٹھ کر کمرے کی کبرڈ سے میڈیکل باکس تلاش کیا تو وہ اسے ایک طرف رکھا ہوا مل گیا تھا۔ اس نے ہیزل کے پیروں کے پاس بیٹھ کر اس کے پیر کا زخم صاف کرتے کاٹن رکھ کر وہاں دباؤ ڈالا تاکہ خون رک سکے۔ ہیزل نے سسکتے ہوئے اپنا پاؤں کھینچے تھے۔ جازم نے اس کی پنڈلیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے پاؤں کو کھینچتے ہوئے سیدھا کیا۔ نفرت ہے جازم مجھے آپ سے، چلے جائے یہاں سے، ہیزل بری طرح روتے ہوئے چیخی۔ جازم اس کی باتوں اور رونے کو نظر انداز کرتا اس کے زخم کو اچھی طرح صاف کیے پیروں پر پٹی باندھنے لگا۔ ہیزل اب خاموش ہو گئی تھی، خاموشی سے آنکھیں بند کیے وہ بالکل ساکت تھی۔ آنکھیں کھولنے پر اسے سامنے بیٹھا سفاک انسان دکھائی دیتا جو اپنے بے رحمانہ الفاظوں اور لہجے کی حقارت سے ہمیشہ اس کا دل چیر دیتا تھا۔ وہ اپنا ماضی بھولنا چاہتی تھی، وہ خود کو بس ایک مکمل انسان سمجھتی تھی، لیکن سامنے بیٹھا ستمگر اسے اپنی زندگی کی تلخ سچائیوں بھولنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میں چاہ کر بھی ہیزل تمہاری سچائی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تمہیں لگتا ہوگا میں مغرور ہوں، ہاں میں ہوں مغرور۔ ہے مجھے اپنی ذات پر غرور، کیونکہ میرے پاس اپنی ذات پر غرور کرنے کی وجہ ہے۔ میرے پاس میرے باپ کا نام ہے۔ اگر میں سب کچھ نظر انداز کر بھی دیتا ہوں، یہ کیسے بھول جاؤں تم نے مجھ سے جان بوجھ کر اپنی سچائی چھپائی۔
جو لڑکی مجھ سے اپنی اتنی بڑی سچائی چھپا سکتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، اپنے لفظوں سے کبھی نہیں بتایا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو، مگر تمہیں اپنایا میں نے دل کی گہرائیوں سے تھا۔ مہمت یلماز کی سچائی میں بچپن سے جانتا تھا۔ مہمت اور آسن سے بے انتہا نفرت کرنے کے باوجود میں نے سب کچھ نظر انداز کرتے صرف تمہیں اپنایا، لیکن تم نے مجھے ہی دھوکہ دے دیا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس بیڈ پر بیٹھا اس کی بند آنکھوں کو دیکھ نرمی سے بول رہا تھا۔ لہجہ اس کا نرم تھا لیکن الفاظ ویسے ہی شفاف تھے۔ ہیزل بند آنکھوں سے تزائیہ مسکرا بھی نہ سکی، وہ پتھر ہو گئی تھی، بالکل پتھر۔ اس کے الفاظ سن کر بھی ہیزل کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ خاموش، بالکل ساکت تھی، جیسے جاظم کے لفظوں سے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، مگر جاظم کو اس کے پتھریلے تاثرات اور وجود سے بہت اذیت ہوئی۔ کچھ آنسو ہی اس کے گالوں کی زینت بن جاتے تو جاظم کو کچھ نہ کچھ تسکین ہو جاتی۔ بھولو مت، ہم رخصتی صرف حیا اور شاویز بھائی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ شاویز بھائی اور حیا کو ایک کرنے کے لیے میں شاویز بھائی کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ ان کے حکم پر یہ رخصتی ہو رہی ہے۔ اگر میں نے یہ سب ختم کر دیا تو شاویز بھائی اور حیا کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو۔ حیا اور شاویز بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں کے لیے ہمیں یہ کڑوا گھونٹ بڑھنا ہی پڑے گا۔ جاظم کی آنکھیں اور لہجہ آج بھی اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہیزل کو ایک نظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر صوفے سے ٹیک لگائے اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں میں دباتے آنکھیں موند لی۔ وہ عجیب سے دوراہے پر تھا۔ ہیزل کی سچائی سے نفرت تھی اسے، لیکن ہیزل کے وجود سے محبت تھی۔ برہان خان زادہ کے ساتھ اسے دیکھ کر تو اب ہر حال میں اسے ہیزل اپنی دسترس میں چاہیے تھی۔ وہ عجیب سے دوراہے پر تھا، نہ وہ ہیزل کو اپنا سکتا تھا نہ ہی چھوڑ۔ اپنی فیلنگ کو وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا، یا پھر ہیزل پر حق رکھنے کی وجہ سے آج تک وہ اسے کھونے کے ڈر سے واقفیت حاصل نہیں کر پایا تھا۔ جاظم شاہ کو خود کی ذات پر بے حد غرور تھا۔ اسے یقین تھا ہیزل اس کی ملکیت ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ وہ اسی کی رہے گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا عنقریب اس کا غرور پاش پاش ہونے والا ہے۔